वजारत मजहबी अमूर ने वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ैली इदारे नेशनल IT बोर्ड के भरपूर तावन से हज 2027 के पूरे अमल को एंड टू एंड डिजिटलाइज कर दिया है ताकि आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत, शफाफियत और आसानी फराहम की जा सके। हमारी अवलीन तरजीह ये है कि आज़मीन को लंबी कतारों, गैर ज़रूरी सफ़री अखराजात और इंतज़ार की ज़हमत से बचाया जाए। इसी मकसद के लिए आप आज़मीन अपने घर बैठे पाक हज ऐप के ज़रिए चंद मिनटों में अपनी अदायगी मुकम्मल कर सकते हैं। आज हम हज दरख्वास्तों के हतमी मरहले का आगाज़ कर रहे हैं। प्री रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने वाले तकरीबन 4 लाख के करीब रजिस्टर्ड आज़मीन अब अपने हज दरख्वास्तों के अमल को आगे बढ़ा सकेंगे। मुझे ये ऐलान करते हुए भी खुशी हो रही है कि हबीब बैंक लिमिटेड को वजारत मजहबी अमूर का मजाज बैंक और बैंकिंग पार्टनर मुकर्रर किया गया है, जो वजारत की जानिब से हज दरख्वास्तों और अदायगियों का बाज़ाब्ता प्रोसेसिंग एजेंट होगा। इस सिलसिले में अब से कुछ देर बाद वजारत मजहबी अमूर और हबीब बैंक लिमिटेड के दरमियान मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए जा रहे हैं, जो हज इंतज़ामात को मज़ीद जदीद, मरबूत और हवाम दोस्त बनाने की जानिब एक अहम संग मील है। इसके साथ ही इसका मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद यही है कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज, शफाफ और खुदकार है। हर अदायगी बराह रास्त हुकूमती निज़ाम में रिकॉर्ड होगी, जिससे हर मरहले पर एहतसाब और शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है पाकिस्तान के हर हाजी को जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत आलमी मेयार की सहूलत, एतमाद और आसानी फराहम की जाए, ताकि उसका रूहानी सफ़र मज़ीद पुरसुकून और खुशगवार बन सके। अब मैं हज वाजिबात, उनके इक़्तिसाद और टाइम लाइन से मुताल्लिक़ आपको आगाह करता हूँ। आपके हिल्म में होगा कि मंजूर शुदा हज पॉलिसी के तहत सरकारी हज स्कीम के तहत नशस्तों की तादाद 1,07,526 है। 1,07,526। सरकारी हज स्कीम 2027 के तहत 40 दिन वाली लॉन्ग हज स्कीम का पैकेज 12 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। शॉर्ट हज स्कीम 20 से 25 दिन के अखराजात 13 लाख मुकर्रर किए गए हैं। पहली किस्त की वसूली 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। मुंतखब पैकेज का 50% जमा करवाना लाजम होगा। दूसरी किस्त अक्टूबर के पहले हफ्ते में तलब की जाएगी। ये बात ज़रूर मलूज़ खातर रखेंगे, पहले आएँ पहले पाएँ के तहत वजारत के ऑनलाइन सिस्टम में पहले रकम जमा करवाने वाले दरख्वास्त गुजार कन्फर्म होते जाएंगे और नशस्तें मुकम्मल होते ही अदायगी रोक दी जाएगी। शॉर्ट स्कीम में 30,000 नशस्तें मुकर्रर हैं, लिहाजा ये तादाद पूरी होते ही शॉर्ट स्कीम बराए हज 2027 की ऑनलाइन अदायगी भी रोक दी जाएगी। हज 2027 के लिए नशस्तें पूरी होने की सूरत में रजिस्टर्ड आज़मीन हज को अगले साल की वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। हज 2028 तक 2030 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल बदस्तूर जारी रहेगा। लॉन्ग टर्म हज स्कीम के लिए 10% अदायगी का ऐलान ये मरहला मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। प्राइवेट आज़मीन हज के लिए भी इंतहाई अहम ऐलान है। आपको मालूम होगा कि साल 2027 के लिए प्राइवेट हज स्कीम के तहत मुख्तस नशस्तों की तादाद 71,684 है। प्राइवेट आज़मीन हज को ऑनलाइन हज पोर्टल या पाक हज ऐप पर हुकूमत से मंजूर शुदा 25 मजाज मुनज़्ज़म कंपनियों के हज पैकेजेस देखने और अपनी पसंद के मुताबिक इंतखाब करने की सहूलत हासिल होगी। और लिहाजा निजी हज स्कीम के तहत
روانگی کے خواہشمند عازمین حج بھی صرف حکومت کے مقرر کردہ ڈیجیٹل نظام یعنی پاک حج ایپ یا حج پورٹل کے ذریعے ہی اپنے منظم کا انتخاب، حج پیکج کا انتخاب اور اوپر دیے طریقہ کار کے مطابق ادائیگی کر سکیں گے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سرکاری ڈیجیٹل نظام سے باہر کسی بھی قسم کی مالی لین دین یا ادائیگی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس بارے میں تمام مجاز حج آرگنائزرز کو بھی باقاعدہ آگاہ کر دیا گیا ہے، لہذا پرائیویٹ حاضمین حج کسی بھی نجی ٹور آپریٹر یا کمپنی کو براہ راست رقم ہرگز جمع نہ کروائیں۔ یہ نیا نظام نہ صرف حاضمین کے سرمایہ کا تحفظ یقینی بنائے گا بلکہ ہر درخواست گزار کو یکساں، منصفانہ اور شفاف طریقے سے خدمات فراہم کرے گا۔ میں تمام رجسٹرڈ عازمین حج سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صرف وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں، پاک حج ایپ اور سرکاری ذرائع استعمال کریں اور کسی بھی غیر مصدقہ اطلاع یا غیر مجاز ادائیگی سے مکمل اجتناب کریں۔ نئی ہدایات کے لیے وزارت کے آفیشیل سوشل میڈیا، پاک حج ایپ اور ویب سائٹ کو دیکھتے رہیں۔ آخر میں ایک بار پھر حبیب بینک لمیٹڈ، نیشنل آئی ٹی بورڈ، سیکٹری مذہبی امور ان کی ٹیموں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی انتھک محنت اور حجاج کرام سے دلی لگاؤ کی بدولت ہم کامیابی سے اگلے مراحل طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن اور حکومت کے اصلاحاتی اقدامات کے تحت حج 2027 کا یہ نیا ڈیجیٹل نظام شفافیت، سہولت اور بہترین عوامی خدمت کی ایک نئی مثال قائم کرے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ ایم او یو سائن ہوگا اس کے بعد، ایم او یو سائن ہوگا اس کے بعد آپ کو سوال بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ historic moment for the کافی ہے۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماشاء اللہ۔ جی سرکار صاحب یہ بتائیں، آپ نے شفافیت کا کہا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ کافی شفافیت بھی لاتے ہیں، یہ جو ایچ بی ایل کو کس شفافیت کے تحت لایا گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں سیکرٹری وزارت صاحب، یہ بتائیں ایک ان کے خلاف انکوائری چل رہی تھی کلیم کی، کیا وہ انکوائری وہ خود جواب دیں کہ وہ انکوائری ختم ہوگی؟ وین ہی واز ڈی جی حج تو 68 کروڑ ریال انہوں نے ٹرانسفر کیے، تو اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ میں جواب دوں جی؟ نہیں، پہلے وہ دینا ایچ بی ایل ایچ بی ایل والے اکیلے ایچ پی ایل کو ہی کیوں یوز کیا گیا ہے، کوشچن یہ ہے۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ نہیں یہ آفر تو سب کو ہوئی تھی، سب اس نے جی سب جتنے بھی بینک ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور جو اس کی شرائط تھی اس کے مطابق جو بینک اتری ہے اسی کو دیا گیا ہے، اور اسی لیے ہم ساری چیزیں میڈیا کے ذریعے مطلب ہے کروانا چاہتے ہیں تاکہ عام آدمی کو بھی یہ معلومات حاصل ہو سکے، اور اس میں اصل مقصد شفافیت کا ہے، وہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ آج جو یہ معاہدہ ہوا ہے، یعنی جتنی بینکوں انہوں نے جو بھی بڈنگ میں حصہ لیا تھا، اور اس میں سب سے یعنی جو یہ ایچ بی ایل ہے اس کے مطابق یہ
یہ اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور اس میں اس کے مطابق انہوں نے ابھی دیکھے نا ان کی جو یہ ڈائریکٹر صاحب ہیں اسد علی خان اسد صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا یعنی انہوں نے منافع کمانے کی بات نہیں کی بلکہ حاجیوں کی خدمت کے جذبے کے تحت جو انہوں نے آفر دی تھی اس کو قبول کیا گیا. اس میں تھوڑا سا دو چیزوں کا سوال ایک کیا گیا ہے جی کہ حبیب بینک کو کیوں لیا اور باقی بینکس کو کیوں نہیں لیا. تو ہم نے دو سٹیجز کی تھی. پہلے ہم سب بینکس کو ہم نے بلایا تھا کہ جی آپ اپنا انٹرسٹ شو کریں اور ہمیں ڈیجیٹل کیونکہ ہم سارا نظام ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ڈیجیٹل کے لیے بڈس جمع کروائیں. تو انفارچونیٹلی انہوں نے وہ ساری بڈس نہیں دی. وہ پرانے نظام پر چلنا چاہتے تھے. ویئرز ہمیں بڑی کلیئر انسٹرکشن بھی ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے اور ہمارا خود بھی ارادہ یہ ہے اور سعودی سسٹم کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹل نظام میں لے کے جائیں. تو دوبارہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہم نے بلایا. اس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ سنگل بڈر جو ہے وہ ون کرے گا. اس میں سارے بینکس نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ اپنے جی ایس حج کے دفتر سے لے سکتے ہیں اور وہ کلیئرلی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے اسکورنگ کیسے ہوئی کیسے نہیں ہوئی اور ابھی بینک کیسے ون کر کے آیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آپ اس کو دیکھ لیں. دوسرا سوال ذرا پرسنل بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ انکوائری میرے اگینسٹ نہیں تھی. وہ انکوائری کلیم کے اگینسٹ تھی. میں نے انیشیٹ کروائی تھی اور اس کی بنیاد پہ کلیم سروس سے سسپینڈ بھی ہوا ریموو بھی ہوا اور اس کے خلاف ریڈ وارنٹ بھی ایشو ہوا اور اس کے تمام جو یہاں پر اثاثہ جات تھے ان کو منجمد بھی کیا گیا. تو کانٹیکسٹ میں چیزیں رکھیں تاکہ میری کریکٹر ایسیسینیشن بھی نہ ہو. کم از کم سیکٹری ہوتے ہوئے مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں ایک کٹہرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ. یہ کلیئر ہو گیا. ایک سوال کا جواب دیں کہ جو آپ نے بتایا کہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت جو اخراجات ہیں اس کا آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا. وہ لوگ جائیں جتنا مرضی پیسہ وصول کر دیں. آپ نے کہا ہمارے سسٹم میں تو رجسٹرڈ جو ہے وہی آج کروائیں گے. جی میں اس میں اگین آپ کو سسٹم میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ راز تھا کمپنی اور اس حاجی کے درمیان کہ اس نے کتنے پیسے پے کیے کتنے پیسے نہیں پے کیے. کمپنیز کو ہم نے ایک پیکیجز کی لسٹ دی ہوئی ہے کہ یہ پیکیجز لیے جا سکتے ہیں. اب جب آپ ڈیجیٹل سسٹمز کے ذریعے اس کو کریں گے تو یہ ہمارے نالج میں بھی ہوگا سسٹم کے نالج میں ہوگا آپ کے نالج میں ہوگا کہ کس کمپنی کو حاجی نے کتنے پیسے دیے اور کس پیکیج کے لیے دیے ہیں. کیونکہ یہ تو لوگوں کی اپنی چوائس ہے کہ وہ بہت اچھا حج کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیڈ پیکیج لیتے ہیں لیکن پھر جو وہاں سروسز ملیں وہ بھی لیڈ پیکیج کی ملیں. اور اگر وہ درمیانے درجے کی فیسلٹیز کے درمیان کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی پیکیج اویلیبل ہے وہ اس کو چوز کر لیں. اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کا مقصد یہ تھا. اس سے پہلے ہو یہ رہا تھا کہ حج کی ایک باقاعدہ میں سمجھوں گا ایک منڈی بنی ہوئی تھی کہ باہر جو ہے وہ لوگوں سے 600 لوگوں سے آپ نے اپلیکیشنز لے لی اور 40 کے پیسے جمع کروا کے اس کو پروسیس کر دیا تو اس سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا تھا. تو اس دفعہ ہم نے اس کو بڑا کلیئرلی اسٹیپولیٹ کیا ہے کہ آپ اسی سسٹم کے ذریعے پے کریں تاکہ آپ کی پیمنٹ آپ کا نام سارا ریکارڈڈ ہو اور اگر آپ کسی سٹیج پہ کوئی آپ کی کمپلینٹ ہوگی تو اس کا ریٹریول سسٹم بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے. اچھا سر یہ ٹھیک ہے ابھی بینک کو آپ نے سرکاری ضابطہ کے تحت سلیکٹ کیا ہے میرٹ اور مقابلہ بھی ہے لیکن کیا ہینڈلنگ ایشو نہیں ہوگے؟ اتنے زیادہ حجاج 140 ارب اکٹھی کرنا پورے برانچز میں انہوں نے کہا نیٹ ورک تو ہے لیکن بینک میں ہینڈلنگ کے ایشو تو ہوں گے اور دوسری طرف صارفین کی خواری کا بھی اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو اپلیکیشن ہے اس کے لیے سارا ذمہ داری ان پہ ڈال دی. پہلے بینک یہ فیسلٹی دیتے تھے تو کیا حبیب بینک اس سے مبرہ ہے اس سے انحراف کر؟ اس میں دیکھیں میں 2-3 چیزیں یہاں مینشن نہیں ہوئی لیکن میں آپ کو مینشن کیے دیتا ہوں. اس سے پہلے سسٹم یہ تھا کہ بینکس اپلیکیشن جمع کرواتے تھے اور اس اپلیکیشن کو ہم سسٹم میں لے کے جاتے تھے. اس میں بہت زیادہ غلطیاں آ رہی تھی. جب ہم سعودی سسٹم میں جب انفارمیشن بھیجتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جو اسپیلنگ ہے کسی بندے کی نام کی وہ بھی غلط ہے کسی کی ڈیٹ آف برتھ غلط ہے اور اس کا اور پاسپورٹ کا ڈیٹا میچ نہیں کر رہا. اس دفعہ ہم نے اس سسٹم کو پاسپورٹ کے ساتھ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ جو ہی آپ اپنا نام اور پاسپورٹ نمبر لکھیں گے وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا فیچ کرے گا پاسپورٹ سسٹم سے اور اس پر لگا دے گا. تو فارم فل کرنا وڈ ناٹ بی کمپلیکیٹڈ. پہلے ہم فارم فل کرنے کی فیسلٹی دینے کے لیے لوگوں کو بینک میں بھیجتے تھے
اب ہم نے فارم فل کرنے کے نظام کو آسان بنا دیا ہے. دوسری ایک چیز ہے, ایک جس چیز کا بینکنگ اسپریڈ آف کورس ایک فرق پڑتا ہے کہ جہاں آپ کی اتنی زیادہ برانچز کام کر رہی تھیں آپ تھوڑی کر رہی ہیں تو اس سے ایکسیس کا, تو اس کو ہم نے نیوٹرلائز کیا ہے 3 میکنزم سے. ایک تو آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں, دوسرا آپ جو ہے وہ ان کی پورٹل کے ذریعے پیمنٹ آن لائن کر سکتے ہیں, دوسرا آپ کارڈز کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں, اور تیسرا جو ہے وہ آپ ڈیجیٹل فارم کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور چوتھا بھی ہم نے ایک فیسلٹی حبیب بینک کو کہا ہے کہ جہاں بینکنگ اسپریڈ نہیں ہے وہاں یہ اپنی موبائل بینکنگ بھی پرووائڈ کریں گے. ہم نے وہ ایریاز لسٹ کیے ہوئے ہیں, کن ایریاز میں ان کا بینکنگ اسپریڈ نہیں ہے وہاں پر یہ اپنی موبائل بھی پرووائڈ کریں گے, جہاں وہ لوگوں کو جا کے اپلیکیشن جو ہے وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کریں. جی نہیں, لاسٹ جو اصل میں ایک کنفیوژن چلا آ رہا تھا وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں یہ سارا واضح کریں گے. 17 اگست 17 سے جی. 2026 کے مراجعات کب تک دیے جائیں گے حاجیوں کو؟ 2026 کے حاجیوں کے مراجعات کب تک دیں گے؟ نارملی ہماری ریکنسیلیشن مکمل ہوتی ہے دسمبر تک, اور ہم جنوری میں دیتے ہیں انشاءاللہ. اس طرح اس سے پہلے کوشش کریں گے. ایک اور یہ بتائیں کہ جو فارم کو فل کرنے کا سسٹم ہے, پڑھے لکھے افراد پاکستان میں ان کی تعداد کم ہے, خاص طور پر گاؤں دیہات کے لوگ, تو وہ اگر ان کو کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے اپنے ڈیٹے کو انٹری کرنے میں تو کیا ایچ پی ایل اس کو بھی سپورٹ کرے گا, جیسے پہلے برانچ میں جا کے لوگ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ بینک کی طرف سے ہیں یا جرنلسٹ ہیں, کون ہے آپ؟ ڈیجیٹل میڈیا سے ہوں. علی شیر صاحب, آپ علی شیر صاحب راصد یہ بتائیں کہ یہ سسٹم ہمیشہ جب بھی کوئی سسٹم نیا لایا جاتا ہے اس کے ساتھ پیرالل جو پرانا سسٹم ہوتا ہے اس کو عام طور پہ رکھا جاتا ہے تاکہ کچھ ہرڈلز آئیں تو وہ ایڈریس ہو سکے. جتنا یکدم ہم ڈیجیٹلائزیشن پہ گئے ہیں اچھی بات ہے, سلوشن ہے, سب کچھ زبردست, لیکن ایک ایون جینیس کے طور پہ کچھ بہت ایسی چیزیں آپ لوگوں نے سوچی ہے کہ یہاں ہرڈلز آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کہیں ایسا ہو کہ جس طرح ہمارے ہزاروں حاجی جو تھے وہ جانے سے رہ گئے تو معاملہ اسی طرح کا ہمارے سامنے آیا. اس کا بھی میں آپ کو اس طرح کہتا ہوں, ایک تو اپلیکیشن ٹائمنگ ہے 17 اگست سے سٹارٹ ہوگی, اور جب تک وہ درخواستیں مکمل نہیں ہوتی وہ اس میں چلتی رہے گی, وچ مینز یہ 17 اگست سے 17 سپٹمبر بھی جائے گی اور 17 اکتوبر بھی جائے گی. تو یہ ہیو سفیشینٹ ٹائم ٹو میک ایڈجسٹمنٹ. تو وہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ان کیس اگر کوئی ایشو آتا ہے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ بیک اپ ہم نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے. دوسرا یہ ڈیجیٹل کا بھی پہلا سال نہیں ہے, ڈیجیٹل کا اس سے پہلے بھی گورنمنٹ آفر کرتی رہی ہے, گریجولی ہم ان سروسز کی طرف آ رہے ہیں, اور اب ماشاءاللہ آپ کی لارجلی سروسز ڈیجیٹل ہیں. ایون لوگ جو ہیں اپنے بلز پے کر رہے ہیں, اپنے بسپ کی انفارمیشن اور بسپ کے پیکیجز لے رہے ہیں, تو ایون ریموٹ ایریاز میں بھی یہ ڈیجیٹل سروسز اویلیبل ہیں. اگر اس کے باوجود کوئی پرابلم آئے گی تو ہم بیک اپ میں اس میں اپنا پلان کیے ہوئے. میرا سر اسد خان صاحب سے سوال ہے, بنیادی طور پر آج جو یہ جو سرمنی ہوئی ہے, یہ جو دستخط ہوئے ہیں, یہ کوئی ایک معمولی کام نہیں ہوا ہے. آج ہی آپ کی اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز گئے, آسمان پہ پہنچ جائیں گے. میں نے آپ سے بنیادی سوال یہ کریں کہ بہت ترلی پیسے جمع ہو رہے ہیں بینک میں, جون 2027 میں حج ہونا ہے. جی جی. سوال اب یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی اماؤنٹ ہے, ہینڈسم اماؤنٹ آپ کے پاس جمع ہوگی, ابھی منسٹر صاحب نے کہا کہ کوئی منافع آپ نہیں لیں گے, ٹھیک ہے, یہ شریعت اکاؤنٹ میں ہوں گے نا سارے پیسے, آپ اس پیسے کے یوٹیلائز ایک سال کے دوران اس پیسے کا کیا یوٹیلائزیشن کریں گے؟ تھینک یو سر. تھینک یو جی. سو آپ نے جو عرض کیا کہ جو اتنا ٹائم ہوگا, دیکھیں مورا نے منسٹری نے بھی کچھ پیسے ریمٹ کرنے ہوتے ہیں سعودی گورنمنٹ کو. سو جو کلیکشن ہوگی وہ 2 فیزز میں ہو رہی ہے, ایک پہلے 6 لاکھ لے رہے ہیں, پھر اس کے بعد لیں گے, ٹھیک ہے. سو یہ جو پیمنٹس کرنی ہوگی منسٹریز میں, اسی طرح یہ پیمنٹ نکلتی بھی جائے گی, اور یہ جو فنڈز ہیں یہ سب منسٹری کے اکاؤنٹ میں ہوں گے. ہم کسٹوڈین ہیں ٹو پرووائڈ دا سروس. ہم کسٹوڈین ہیں کہ ہمارے 1700 نیٹ ورک سے ہم کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کریں. کچھ حضرات سے صبح بھی پہلے میری بات ہوئی ہے, ہم ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہم نے اس فریضے میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. سو یہ اس طرح ہم لے کے چل رہے ہیں. اچھا, ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ پرائیویٹ حج درخواستیں جو ہیں سردار صاحب سے, یہ کب سے وصول کی جائیں گی؟ کیا یہ بھی اس کے ساتھ ہی وصول ہوں گی؟ اور جو حج کا سارا عمل ہے وہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے؟ یہ پرائیویٹ جو درخواستیں ہیں ان کی وہ بھی اسی کے ساتھ شروع ہوں گی 17 سے.
तमाम जब तक उसका वो आखिरी सऊदी अरब की डेडलाइन तो हमारी डेडलाइंस इस वक्त भी रन कर रही हैं। मसलन हमारी एक 13 की डेडलाइन है जिस पे हमने ये बताना है उनको कि जी हम पिछले साल के कैंप्स लेंगे या नहीं। फिर एक डेडलाइन हमारी आती है 14 को जिसमें बिजनेस प्लान हमने जमा करवाना है। 26 सितंबर से एक डेडलाइन है जिस पे हमने आजियों को उनके साथ रजिस्टर करना शुरू करना है और वो उसकी लास्ट डेट जो है 1 जनवरी है। लेकिन हमारा जो ही आजी की एप्लीकेशन पूरी हो जाएंगी तो हम उनका डेटा, उनके फंड्स, रिसोर्सेज उनको ट्रांसफ़र करेंगे। फंड्स की भी डेडलाइन दी है, वो डिटेल कम्प्रीहेंसिव एक टाइम लाइन है, वो भी अगर आप चाहेंगे तो हम आपसे शेयर करें। अच्छा, मेरा सवाल ये है अभी बैंक वालों से कि पिछले 2 महीने से एक जितना भी सिस्टम है डाउन जा रहा है और इसमें पीडी में 3 से मेरे ख्याल 4 बैंक काम कर रहे थे। अगर कोई भी चीज़ लेने के लिए जाए बैंक में या देने के लिए जाए तो वो एक ही बात करते थे बैंक का अमला कि जी सिस्टम डाउन है। इस्लामाबाद में भी यही सूरत आ रही है। अब हाजी साहबान के इतना बोझ बढ़ेगा तो ये इनका सिस्टम कैसे गिना आगे चलेगा? मैं आपको बताऊँ इंटरनेट का कौमी मसला नहीं देखें, मैं आपको बताऊँ ये जो इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ने लिया ना, हम लोग बड़े स्मार्ट हैं। हमने पूरा नेटवर्क देखा, हमने देखा 0.4% लोग जो हैं मेरी जो मैंने हज की अपनी एप्लीकेशन किया ना, मैं अपने ब्रदर इन लोगों का यार टाइम नहीं है तू फिल कर दे, ठीक है, उसे सब डिटेल नहीं करनी। तो हमारी आवाम बड़ी स्मार्ट है। जिन लोगों ने पूरी ऑनलाइन ये करवाई है डिजिटलाइजेशन में अपनी एंट्री की, अब तो ब्रांच ने सिर्फ पेमेंट रसीद लेनी है जिस तरह आज आप अपने बच्चे की फ़ीस चालान जमा करवाते हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो सवाल था, हम लोग मेजर सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स की फैसिलिटेशन के लिए, ठीक है। आज यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर के नॉर्थ के हेड बैठे हुए हैं, हमारे पास कनेक्ट के हेड बैठे हुए हैं, हमारे पास ऑपरेशंस के हेड पूरे नॉर्थ के बैठे हुए हैं, मेरे रीजनल हेड बैठे हैं। सो दे हैव बीन कॉल्ड हेयर टू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी। प्लस हमने पूरा बैकअप प्लान रखा हुआ है। सो हमने NITB को ये नहीं कहा कि हमें 1700 IDs दो, हमने कहा 4000 IDs दें। हमने बैकअप प्लान हर एक का रखा हुआ है। और जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम लोगों ने जो और चीज़ें करने जा रहे हैं आउट ऑफ रीच के लिए, यू विल हैव नो प्रॉब्लम। और ये हम ना ये एज अ फरीज़ा समझ के कर रहे हैं सर, इसके KPI बड़े सख्त हैं और हमने इसे ये हम चाह रहे हैं कि इसे बिल्कुल ये कि जो पॉलिसी 4 साल की बनी है इसमें वी शुड बी द लीडिंग पार्टनर।